अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। 500 अरब रुपए की बिजली पाकिस्तान में चोरी होती है हर साल, ये आज वजीर साहब ने बताया। बिल्कुल, क्या ये सारी खबर के क्रैकडाउन हो रहा है, करेंसी पर क्रैकडाउन हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कोई नई है? बिल्कुल नहीं है। आपको एक तारीख छोटी सी दिखा देते हैं कि कैसे हर साल एक सर्टेन वक्त में ये इश्यूज खड़े होते हैं और इसी किस्म की गुफ्तगू शुरू हो जाती है। बिजली चोरी फॉर एग्जाम्पल, इनके खिलाफ क्रैकडाउन। फुल स्क्रीन पर दिखाएं जी, जरा फुल स्क्रीन पर नजर आए लोगों को। 2013 की यह खबर है, बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। डॉक्टर साहब सुनिएगा जरा। 2014 फरवरी, दहशत गर्दी के बाद अब बिजली चोरों के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। आबिद शेर अली उस वक्त के वजीर पानी और बिजली। वापडा का क्रैकडाउन 22 मई 2015, बिजली चोरी के 38 मुलजिम पकड़े गए। उस वक्त भी क्रैकडाउन चल रहा था। बिजली चोरी की सजा 7 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। ये 2016 में कानून साजी भी कर दी गई कि बिजली चोर इतने, इनको खत्म करना है। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 2017 की यह खबर है। 2018 खैबर पख्तूनख्वा, बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन, 61 अफराद गिरफ्तार। ये हम एक ही साल का आपको बता रहे हैं कि ये हर साल इसी तरह चलता है। 2019 वफाकी काबीना का बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 2020 बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन, अवलीन तरजीह। 2021 बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, मजीद 23 गिरफ्तार। और 2022 बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाखों के जो बिल थे जमा कराए गए। यह है बिजली चोरी। करेंसी देख लें, पिछले 5-7 साल से तो हम ये भी देख रहे हैं कि करेंसी के अंदर हो क्या रहा। जाली करेंसी रोकने के लिए हुकूमत का क्रैकडाउन का फैसला, यह 2016 में शुरू हुआ था। स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, स्मगलिंग भी उस वक्त होती है। स्मगलिंग जखीरा अंदोजों के खिलाफ खुफिया एजेंसी की मालूमात और खिदमात ली जाएंगी। हुकूमत पंजाब का चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। हुकूमत ने डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला कर लिया। मतलब ये हर थोड़े अरसे बाद एक क्रैकडाउन होता है। वो जो होता ना आई वॉश, ये होता है। डॉक्टर माई मोहम्मद साहब सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अभी फिर एक क्रैकडाउन शुरू होने वाला। एक और क्रैकडाउन का हमें बार बार बताया जा रहा है। एक और क्रैकडाउन होगा। एक जाने से पहले एक और चीज कहता हूं। ये एक हुकूमत, आपने एक बयान तो बार बार सुना होगा, डिफॉल्ट कर रहे थे, हमने डिफॉल्ट से बचाया। आज पता लगा ये जो इश्तेहार देते रहे ना पिछली हुकूमत के खिलाफ, डिफॉल्ट के 10 अरब रुपए लगा के चले गए। यानी ये सब इश्तेहार एक डिफॉल्टिंग इकोनॉमी जिसके पास डॉक्टर साहब पैसे नहीं है, 10 अरब रुपए के इश्तेहार देकर गई है, जिसमें पिछली हुकूमत को गंदा कर रहे थे, अपनी वाह करवा रहे थे। ये है पाकिस्तान जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। इस तरह है कि आपको आज पता चला है, हमें तो ये पहले से पता था। इसके अलावा उनके अपने एमएनए ने अपने एमएनए ने कहा है कि ये जाते जाते एक अपने एमएनए को 1 अरब रुपए देकर चले गए हैं। वो जुगनू मोहसिन साहब ने कहा। हाँ, तो वो आप ये देख ले, वो इनसाइडर स्टोरी है। अच्छा, जब आप बातें शुरू हो जाती हैं, ये जो बिजली चोरी की बात करते हैं ना, देखिए बिजली चोरी को अगर हम देखें तो वो तो प्रोपोर्शन है ही नहीं जिसके ऊपर आपको वरी करना चाहिए। आपका जो असल मसला है वो जिस तरीके से इन्होंने अच्छा, जो लोग बीच में इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं, हमेशा कहते हैं कि ये शुगर माफिया और बिजली माफिया और ये सारे माफिया, ये माफिया है कौन? आपका बिजनेसमैन है? नहीं, ये माफिया है सियासी जमात है। ये माफिया है शहबाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, तरीन फैमिली, खुसरो फैमिली, निशाज फैमिली। ये शुगर में भी यही लोग हैं। आपको था ना आपकी हुकूमत के दौरान ये फैमिली माफिया। एक मिनट है, अब आ गई मैं आपको अलाउ मी, ठीक है। ये फैमिलीज थी, हैं, रहेंगी। इन्हीं की डिसीजंस है, यहां पे डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट में क्या होना है। मैं मिसाल देता हूं, सारी प्रोटेक्शन मैं मिसाल देता हूं। शहबाज शरीफ साहब एक है 1320 मेगावाट का इंपोर्टेड कोल का साहिवाल में
ایک پلانٹ لگاتے ہیں, امپورٹڈ کول امپورٹ ہوگی, کہاں سے ہوگی؟ باہر سے. آئے گی کہاں؟ کراچی. کراچی سے سائیوال شپ ہوگی, اور بعد میں پتا کیا کہتے ہیں, یہ امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی کے سنتے جائیں, اس میں 160 بلین روپے کا پاکستان کو چونا لگا گئے ہیں. فار واٹ؟ اب یہ ڈیسیجن کون لے رہا ہے؟ یہ ڈیسیجن لے رہا ہے شہباز شریف. شہباز شریف کون ہے؟ مافیا ہے. مافیا کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے سیٹ پہ. اچھا, ان کے درمیان میں کیا وزیر اعظم پاکستان کو مافیا کہہ رہے ہیں؟ سر جی انہی کے وہی نا, چینی شوگر وہ ہے نا, کون بیٹھے ہوئے؟ یہی بیٹھے ہوئے. ڈیسیجن کون ہے؟ ایکسپورٹ کون کرے گا؟ یہی کہیں گے کہ ایکسپورٹ کر دو. ایکسپورٹ کرے گا کون؟ یہی لوگ ایکسپورٹ کریں گے. پھر امپورٹ کون کرے گا؟ یہی کریں گے. سب کون دے گا؟ انہی کو ملے گی. ان کو اجازت کون دے گا؟ یہی لوگ اجازت دیں گے. یہ آپ پہ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں, الزام نہیں لگا رہا ہوں میں, آپ کو صاف فیکٹس کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. میں بالکل جانتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ بالکل ہے. کنڈی صاحب کی بھی لیڈرشپ اس میں پوری طرح ابھی کہہ کے گئے آپ لوگ مافیا ہیں. ٹھیک ہے, نہیں میں آپ کو میں نام بتا رہا ہوں. دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب. اچھا, مزے کی بات یہ, شاہد حسن صاحب جو چیئرمین انرجی ٹاسک فورس تھے بی بی کے زمانے میں, انہوں نے جا کے اسی دوران میں اس کے فوراً بعد 95 میں اپنے پاور پلانٹ لگا دیا. الحمدللہ. دیکھیں لوگ ترقی کرتے ہیں, آپ کو کیوں پرابلم؟ سر میری بات سنیں نا, میری بات سنیں آپ. اگلا انشاءاللہ ان کو ایم این اے بننے دیں, اگلا پاور پلانٹ فیصل. اب آپ دیکھیں اسی درمیان سر میں نے نام رکھنا. سر دیکھیں سانو بول جاندے, ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, ایک پاور پلانٹ بول جاندے. اب میں ایک چیز پہ آتا ہوں. اچھا, یہی ساری چیزیں ہر دفعہ ہوتی تھی, یہی دفعہ پی ٹی آئی میں بھی ہوا, نو ایکسپشن. جب پی ٹی آئی میں ہوا تو کیا ڈفرنٹ ہوا؟ پی ٹی آئی میں ہوا تو کیا ڈفرنٹ ہوا؟ جب ایک رپورٹ بنی, اس رپورٹ میں آپ کے اپنے بندے جو دائیں بائیں بیٹھے تھے وہ آپ کو چھوڑ گئے, وہ خفا ہو گئے اس پہ. کیوں؟ اس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ یہ کن کن جگہ پہ فالٹ تھی اور کہاں کہاں اس کو کیسے کرنا چاہیے. نمبر 2, یہی چیز یہی بجلی کے اس میں ان سے بھی سنوں نا. ایک منٹ ہے, میں 40 منٹ لگا لیں گے, آپ مجھے یقین ہے آپ 40 منٹ کی بات کر سکتے ہیں. نہیں, 1 منٹ کی بات ہے. یہ پاور پوائنٹ, یہ پاور کی اس میں کیا ہوا تھا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ واحد گورنمنٹ تھی جنہوں نے کم از کم ایک کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ یار 160 سے اوپر ڈالر نہیں جائے گا. 172 میں چھوڑ کے گئے. نہیں, جو اس میں ہے یہ جو آپ کیپیسٹی پیمنٹس, جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, ڈالر جتنا مرضی اوپر چلا جائے یہ 168 سے اوپر نہیں جائے گا. 148 کا کہا گیا تھا, لیکن چونکہ اس میں ڈالر 168 تھا تو 40 کمپنیوں نے سائن کر دیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو اور بہتر کرے. چائے پی کیا تھا ڈاکٹر صاحب, تو میرے ہی ہیز ٹو مچ ٹو سے آن دس. ایک اور کریک ڈاؤن جی ڈالر کے خلاف, اور بجلی کم بجلی. پچھلے 20 سال سے میں آپ کے آنے سے پہلے دکھا رہا ہوں, ہر سال ایک کریک ڈاؤن ہوتا. مسئلے سب کو پتا ہے کون کدھر بیٹھ کر کیا کیا کرتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے حل کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کریک ڈاؤن کے خبریں لگوا دیتے ہیں ہم. از دیٹ انف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف, المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز میں مافیاز بیٹھی ہوتی ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں, چاہے وہ آئی پی پیز کے ہیں, چاہے وہ گندم کے ہیں, چاہے وہ یوریا کے ہیں, چاہے جس کے بھی ہیں. میرے پارٹی میں بھی ہوں گے, ان کی پارٹی میں بھی تھے, نون میں بھی تھے, اب جو حکومت آئی ہے اس میں بھی ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہوں گے, کوئی وہ نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. آئی پی پیز کی اب بات کرتے ہیں, اگر ہم آئی پی پیز کی لسٹ نکالیں اور چیک کریں کہ آئی پی پیز ہیں کس کے, تو پھر پتہ چل جائے گا. مطلب ہے کہ ہر کسی کے ہوں گے, ہماری پارٹی کے لوگوں کے بھی ہوں گے, ان کے بھی ہیں, نون والوں کے بھی ہیں, باقی لوگوں کے بھی. اگر ہم تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان پہلے بناتے ہیں بزنس, چاہے وہ چینی ہے, چاہے وہ بجلی ہے, چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہے, اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آ کے اسمبلیوں میں. بزنس نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں سیاستدان, یہ بیسیکلی یہ جو مافیاز ہیں, مافیاز ہیں, کوئی پولیٹیشنز نہیں ہوتے. آپ جب دیکھیں گے نا حکومتیں جب آتی ہیں تو ٹائی سوٹ پہن کے, 3 پیس سوٹ پہن کے جو سیکریٹریٹوں میں لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا, وہ حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ کے آئے ہوتے. وہ اس وقت جو ہے وہ حکومتوں میں جو ہے نا وہ اقتدار کی کوریڈورز میں جو ہے نا وہ بہت نزدیک ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اب انہوں نے بات کی ان کے دور میں, مطلب ہم نے کبھی بھی ہم ہائیڈل پہ نہیں گئے. آپ دیکھیں سندھ میں کول پہ ہم گئے ہیں, دیکھیں کول آپ کے پاس کتنا ذخیرہ پڑا, جب افغانستان سے آپ کول جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں, تو ہائیڈل پہ جانا چاہیے. ہم آئی پی پی دیکھیں ہر سال آئی پی پی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جو اس کی پیداوار وہ کم ہوتی ہے, کیونکہ آپ گاڑی کو دیکھیں نا, ہر سال اگر آپ کی گاڑی ہے اس کا انجن پرانا ہوتا ہے, پیٹرول. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو 10 ارب روپے کے اشتہار دیے ہیں آپ کی 16 ماہ کی حکومت نے, کس کھاتے میں دیے؟ کس چیز کے اشتہار دیں؟ جس آپ کو آج فگر نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں, میں سوری, میں اس میں انفارمیشن منسٹری میں. جی جی,
تو میں تو اس کا ترجمان نہیں ہوں. جب آئیں گی مریم اور زیب, حکومت کا حصہ میں بالکل حکومت کے ساتھ, آئی اون اٹ. اب یہ مریم اور زیب صاحب آئیں گی اور ان کے جو ہے, ہماری اکانومی ڈیفالٹ کر رہی ہے, اربوں روپے لگا کے آپ نے ڈیفالٹنگ اکانومی کے اشتہار دے دیے, ہم نے بچا لیا ہے اربوں روپے لگا کے, آپ نے یہ بھی بتا دیا سب. دیکھیں اب یہ تو دیکھیں جو دوسری طرف آپ کہتے ہیں پیسے کوئی نہیں, اتنے جا کے تسی اشتہار نہیں جانتے. دیکھیں اگر اس منسٹری سے لگا ہے تو اس کی منسٹری جو آ کے مریم اور زیب صاحب ان کی منسٹری میں جو تھے وہ بتا سکیں گے. یہ تو وہی تھا جو اپنے گاڑیاں, سیاست ہے نا, پالیٹکس یہی ہے, کیونکہ جیب سے پیسہ نہیں جا رہا, nobody cares. نہیں دینا چاہیے. اگر یہ مطلب ہے کہ نہیں اتنے اشتہارات نہیں دینے چاہیے تھے, میں ایگری کرتا ہوں. اگر آپ کے پوچھے گا, پوچھنے والا کوئی نہیں, پوچھنا چاہیے بالکل. اگر ہوگا کہ کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ کسی کو احساس نہیں ہے ملک کا. دیکھیں پرابلم یہ ہے اس ملک میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں اب پرائم منسٹر صاحب میرے بڑے سے دوست ہیں, شروع میں کی اسٹیٹمنٹس ایک دو انہوں نے دی جس سے میں ایگری نہیں کرتا تھا. جیسے انہوں نے شروع میں کہا لوگوں کے متعلق, یار اگر لوگ باہر جا رہے ہیں تو میں جانے دیں, یا اس قسم کی, یا پھر فائنانس منسٹر نے جو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ, یہ غیر ذمہ وارانہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس قسم کی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اچھی ہوتی ہیں. لیکن ہم دیکھیں گے, اب سولنگی صاحب سے کہیں گے اس اشتہارات کو دیکھیں کہ کیوں, پھر کیا ہوگا. نہیں یہ اگر آپ یا تو آپ کہیں گے کوئی اپنی جیب سے دے گا, پھر تو سمجھ آتی ہے. دیکھیں اگر دے گا اور کہے گا بڑی جاتی ہے, پاکستان کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ یہاں پہ سزا جزا نہیں ہے. سزا جزا جب تک نہیں ہے تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب تک سزا جزا شروع ہو جائے گی, تو جب سزا جزا شروع ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نیب بند کرو, سزا جزا نہیں ہونا چاہیے, سزا جزا نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب یہ کہتے نہیں, میں کہتا ہوں ایک منٹ, میں کہتا ہوں اگر میری پارٹی میں غلط ہوگا سزا ہونی چاہیے. کیا 50 دورے بلاول بھٹو زرداری کو 50 دورے کرنے چاہیے تھے 16 مہینے میں بیرون ملکوں کے؟ اس کو 60 کرنے چاہتے, بٹ اس نے سرکاری خزانے سے, چیئرمین کو کیسے کہہ سکتے ہیں سر نہیں کرنا؟ نہیں, اگر اس نے غلط کیا میں بالکل کہہ سکتا ہوں, مجھ میں جرأت ہے, لیکن اس نے سرکاری خزانے سے پیسے نہیں لیے, اس نے پرائیویٹ وزٹس کیے ہیں, اپنے جیب سے پیسے لگے اپنے وزٹس کے. اور انہیں 2-3 دفعہ میڈیا پہ اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ میں جدھر بھی جاتا ہوں میں اپنے کیوں لگاتے ہیں جیب سے؟ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے, کیوں جیب سے پیسے لگاتے ہیں؟ دیکھیں آپ لوگوں دیکھیں دونوں طرح سے آپ کا پرابلم ہے. کیونکہ اس کو اس جیب سے پیسے لگانے میں آپ نے 60 دورے جسٹیفائی کر دی. نہیں جسٹیفائی کر, لیکن کیونکہ سرکاری دورے ہوں تو لوگ پوچھیں بوسنیا کی کرن جا رہے ہیں, فلانے ملک میں ہمیں کیا ملے, نہ ٹریڈ ہے نہ کچھ اور ہے. نہیں دیکھیں پرابلم دیکھیں. اچھا عام دینے کے لیے انہوں نے شہباز شریف وزیر اعظم کو جانا چاہیے نا یار. اب آپ ایسے شہباز شریف, ہم ڈیفالٹنگ اکانومی نا, ایک طرف رولا ڈالتے ہیں, آپ ایسے کیٹ لگا رہے ہیں. وہ ایک ایونٹ پہ جب دیکھیں ایونٹ نہیں تھا, وہ وزیر اعظم بنا. یار آپ کو کون دینے آیا وزیر اعظم بننے پہ؟ کوئی آیا تھا آپ کے ملک میں؟ کیا نہیں ہمارے ملک میں آیا نا, دوسری بات دیکھیں سیدھی کمی ہے نا. دوسری اب پوچھ رہے ہیں یار, کامیڈی شو کرنے تو کیسے تبدیل کر دینے سر. اس ملک کے بندہ کامیڈی شو بھی نہ کرے تو کی کرے؟ نہیں بات یہ ہے تسی کر دے کامیڈیز ہو, سانو کہتے ہو سیریس شو کر. میں تو خالی یہی کہہ رہا ہوں کہ 60 دورے بین الاقوامی نہیں دیکھیں ہم نے اپنے ہمارے بھائی نے, اتنے پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس یار؟ آپ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے. دیکھیں ہمارے بھائی نے جو جس طریقے سے ہمیں سفارتکاری چھوڑی تھی, ہمارے جو حالات چھوڑے تھے, ان کی حکومت نے پاکستان کے پڑوسیوں کے ساتھ, پاکستان کے دوستوں کے جو حالات تھے ان کو ہم نے ٹھیک کرنا تھا, ہم بالکل گئے. دیکھیں بلاول صاحب کا پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ 2-3 ڈیفینیٹلی اس کا اپنا اسٹاف, سیکورٹی اسٹاف بھی ٹریول کرتا ہے, اور وہ سرکاری خزانے بھی اس کو نہیں ڈال دیتے. ٹھیک ہے, تو وہ جب بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ جو اپنا ہوتا ہے وہ اپنے اخراجات خود جی کٹ گئے. کیا پڑھ لیں ویسے, میں نظر آ رہی ہوگی 9 ماہ میں 22 وزراء کے ترانہ. تو ٹھیک ہے, اس نے کوئی بھی دیکھیں, اس نے کوئی وہ بھی جو اس نے کوئی اپنے سرکاری خزانے سے اپنے ٹرپس کے پیسے نہیں لیے, وہ خود اپنے اس پہ گئے ہیں. کیوں نہیں اس پہلے دیکھیں, اب آپ کے ہم ابھی دبئی ہیں, میں نے تو اب آپ میں سے لکھ لیں اگلے اگر 8 مہینے وہ الیکشن نہیں ہوتے 6 مہینے, دبئی یا لندن سے آگے کسی نہیں جانا. یہ وزیر خارجہ بن کے آپ کو جیب سے دورے کرنا ہے, اتنی دور جانا ہے, ویسے بھی چلے جائیں گے. وہ تو US بھی جاتے رہے ہیں, پہلے بھی جاتے رہے ہیں. ابھی اگر الیکشن انشاءاللہ 90 دن کے اندر, آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ الیکشن ہونے چاہیے 90 دن کے اندر. ہم تو کہہ رہے ہونے ڈاکٹر صاحب الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. بالکل ہوں گے, الیکشن 90 دن میں ہو رہا ہے, تیاری کریں. دیکھیں میرے لحاظ سے بڑی خبر دے رہے ہیں کنڈی صاحب کہ الیکشن 90 دن میں ہو رہے ہیں, تیاری کریں. دیکھیں میرے لحاظ سے الیکشن کو 90 دنوں میں ہی ہونا چاہیے. اگر فار اینی میٹر الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ ان کے پاس پاور ہے ڈیٹ اناؤنس کرنے کا, اور ہم مان لیتے ہیں کہ یہ لا جو ہے کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے آرٹیکل 48(5) کے لحاظ سے, اگر ہم اس کو فار دا ٹائمنگ کر دیتے اور ان کی بات مان لیتے, ان کو ڈیٹ کی اجازت ہے کہ یہ دے دے, لیکن ڈیٹ 90 ڈیز کے اندر کی دینی ہے. یہ ڈیٹ کو 90 ڈیز سے آگے نہیں لے کر جا سکتے. لے کے جا رہے ہیں نا.
اگر لے کر جا رہے ہیں انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اچھا, اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور جو پہلا واقعہ مارچ میں ہو چکا ہے, اس کے اوپر الیکشن کمیشن اور جو کیبنٹ ہے ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو اب ایسی باتیں نہ کیا کریں. نہیں, ایسی بات کیوں نہ کریں. اچھا, ایک اور بات, ایک بات ہے مجھے ایک بات پوری کر لیتے ہیں. اب ہمارے جو فاضل دوست ہیں کنڈی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ہر پارٹی میں مافیا ہوتے ہیں. یس, تھوڑی سی کریکشن. بعض پارٹی مافیا ہے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ. ہماری پارٹی میں وہ کہتے تھے دائیں بائیں, یہاں دائیں بائیں درمیان میں سب مافیا ہیں. میں آپ کو نام گنا دیتا ہوں. ٹھیک ہوگا, میں بریک سے پہلے ان کا ویو لے لوں. یہ آپ کو کس نے کہا کہ الیکشن وقت پر ہوں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ ہمیں فدو لگا رہے ہیں یا کسی نے آپ کو لگایا؟ نہیں, مجھے تو کوئی انشاءاللہ فدو نہیں لگا سکے. میں کہہ رہا ہوں کہ 90 دن میں الیکشن انشاءاللہ پکی بات ہے. کم فرام گڈ سورس. میرے الیکشن کا آدھا خرچہ تو ہی ہے سر. سارے الیکشن خرچہ بڑا ہم نہیں, لیکن میں 25,000 لاٹ میں کہتا میں دے دیا گا. کوئی بجلی کا بل ہوتا, چلو بجلی کا بل دے دوں گا آپ. کتنے مہینے کا؟ دیکھیے, میں ان کو حوصلہ کر, میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ریکویسٹ کرتا ہوں سے بات کرے. اس میں ہے لائرز کمیشن ڈالتے ہم کیوں پٹیشن ڈالیں؟ ہم ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو کیوں نہ زور دیں کہ وہ یہ کریں؟ ہم نے الیکشن کمیشن میں یہ بات کی ہے, ہم نے اپنی سی سی میں بھی کی تھی. انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے. دیکھیں, انہوں نے میں کہا تھا کہ ہم ڈیٹ بھی دیں گے اور یہ چیز لکھیں. انہوں نے ابھی 30 نومبر دیے. ہماری سی سی کی میٹنگ بہت جلدی لاہور میں ہونے والی ہے. آپ کی جو آفر ہے میں اپنی سی سی میں رکھوں گا, اور کیا پتا کہ ہم آپ کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہوں. موسٹ ویلکم. نہیں, کنٹینر میں نہیں کھڑے ہوں, ادھر جا کے رائٹ وے آف ڈوئنگ تھنگز. الیکشن کمیشن سے کہیں گے کہ آپ آئین کو فالو کریں. دیٹس اٹ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. واپس ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب. السلام علیکم گورنر صاحب. جی وعلیکم السلام. ابھی آپ کا میں دیکھا, آپ لندن میں کافی گھوم پھر رہے تھے, تو میاں صاحب سے ملنے گئے تھے یا میں گئے تھے لندن؟ نہیں, میں ویسی فیملی کے ساتھ تھا, اور پھر وہاں شہباز شریف صاحب سے میری بات ہوئی, تو انہوں نے کہا چلیں ملتے ہیں کل. تو اوپر سے اکٹھے بیٹھ گئے, پھر ملاقات ہوگی میاں صاحب سے بھی. اچانک یہ اعزاز حاصل ہوا آپ کو میاں صاحب سے ملاقات کرنے کا. پلیٹلیٹ ٹھیک تھے, صحت ٹھیک تھی؟ نہیں, الحمدللہ صحت ٹھیک تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور پلیٹلیٹ کا پوچھا آپ نے ان سے کہ سر کتنے آج کل؟ نہیں, یہ میں نے نہیں پوچھا. پوچھنا چاہیے تھا نا, گورنر نے آپ آ کر. ٹھیک ہے, آئندہ آپ کہتے ہیں تو پھر میں پوچھ لوں. پوچھنا چاہیے, کیونکہ جس بنیاد پہ پاکستان سے باہر گئے ہو, کیا وہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو جاننا پاکستان. صحت ان کی ٹھیک تھی, اور جو بھی بات چیت ان سے ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی گہری نظر ہے, اور وہ آنے کے لیے بھی مجھے تیار نظر آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئندہ کچھ دنوں میں جو یا تیار نظر آئے, مطلب کیا مطلب ہے اس کا کہ تیار نظر آئے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات, شلوار قمیض نئے سلوا لیے ہیں, مطلب پاکستان ان کا ملک ہے, پاکستان سے وہ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گئے ہیں, ان کو آنا پہلے چاہیے تھا. ہم کس طرح میاں صاحب تیار ہیں, ایسے جس طرح وہ مولا جٹ کی فلم میں مولا جٹ انٹری دے گا. ہی اسٹل این ایبسکانڈر فرام لا, ہی اسٹل اے کنوکٹ ان پاکستان. وہ ایک سزا یافتہ ہے, اور بگوڑا کہنا ذرا سخت لفظ مان جاتا ہے, بٹ وہ مفرور ہیں, عدالت نے مفرور ڈکلیئر کیا وہ ان کو. آپ کو پتا تھا جب آپ گورنر کے طور پر ان سے ملنے گئے؟ کا ترجمان تو نہیں ہوں, لیکن آپ کی اس بات کے بعد میں صرف یہ کہوں گا کہ 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے, ٹھیک ہے جی, اور جہاں جس طرح سزائیں دی جاتی ہیں وہ سبھی کو پتا ہے. اور 3 بار پرائم منسٹر رہنے والے شخص کے لیے اگر ہم یہ بات کہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے, تو وہ مناسب مجھے نہیں لگتا. دیکھیں, ہمیں سبھی کو اس پاکستان کے لیے سیاسی میچورٹی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہوگی. سزائیں کس طرح سنائی جاتی ہیں؟ دیکھیں, جو نظر آ رہا ہے ابھی تک, مجھے میاں صاحب نے یہ بات خاص طور پہ کہی,
انہوں نے کہا ہماری فیملیز کو، میری اپنی بیٹی کو، میرے گھروں میں جس طرح سے کس نے کیا؟ عمران خان گورنمنٹ کا نام لے کے کہہ رہے تھے وہ، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا، جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ آنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے بات کیا، ان کو سزا کب ہوئی تھی؟ دیکھیں مجھے آپ کو پتا یہ نائل کب ہوئے تھے؟ نہیں، میں آپ کی بات کو پہلے 2016 میں نائل ہوئے، نہیں وہ ٹھیک ہے، 2017 میں سزا ہوئی تھی، میں نے کہا 2018 میں الیکشن ہوئے، عمران خان وزیر اعظم بنا۔ میں سر فیکٹ تو ٹھیک کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں تو آپ کے فیکٹ ٹھیک کر رہا ہوں۔ کہوں گا اب آپ مجھے جب بتائیں اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا تو سزا کس نے دلوائی؟ دیکھیں یہی ہماری مجبوریاں کہہ لیں یا سیاسی بدحالی کہہ لیں کہ اسی طرح سے معیشت کی بدحالی ہوگی۔ عمران خان کو ٹھیک سزا ہوئی؟ دیکھیں یہ تو قانون بتائے گا، عدالتیں بتائیں گی۔ ادھر آپ کو قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتا پاکستان میں سزائیں کیسے دلوائی جاتی ہیں، یہاں آپ قانون کے پیچھے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کہتے ہیں اگر عمران خان کی بھی غلط ہیں تو غلط ہیں۔ دیکھیں ہمیں آپ کو یہ کب پتا تعین چلے کرنا پڑے گا، یہ رجیم چینج ہوئے گی تب آپ کو پتا چلے گا کس کی غلط ہے کس کی ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، جیسے ایسے ہی ہوگا، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ ٹائم گزرے گا، باجوہ صاحب چلے گئے، باجوہ صاحب کی بھی ساری چیزیں اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کتنی غلط کی باجوہ صاحب، اس وقت سارے ڈیفینڈ کر رہے تھے، اب یہ بھی ٹائم لگیں گے، 3-4 سال 6 سال لگیں گے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ سیاست ہوتی رہے گی اور ایک الیکشن اور ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں، میں اس نوج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے IMF کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے معاشی حالات اور استحکام کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نہیں مانیں، آپ اس بات کو مانیں، میاں صاحب نے بھی یہی کہا، ہے۔ آپ کے میں نے بیان سنا، آپ کا کہنا تھا میاں صاحب پاکستان میں استحکام اور معیشت اور سیاسی صورتحال پر بڑا تبادلہ خیال انہوں نے کیا۔ سب سے پہلے تو میاں صاحب نے اس حالت تک پہنچانے والوں کا احتساب چاہتے ہیں۔ ہاں یہ کہا انہوں نے۔ دیکھیں میں نے جب ان سے ایک بات پوچھی، ایک تو میری ان سے پہلی ملاقات تھی، پہلی ملاقات میں بندہ زیادہ ویسے میں نے میاں صاحب سے یہ کہا کہ جی آپ کا کیا پروگرام ہے پاکستان آنے؟ سر چھوڑیں اس کو، ذمہ دار کون ہے؟ نہیں، اسی کے جواب پہ انہوں نے کہا آگے سے، انہوں نے کہا میں جب آیا تھا تو پاکستان میں بجلی کا بل 6,000 روپے آتا تھا، آج 60,000 روپے ہے، ڈالر 108 روپے کا تھا۔ سن تو لینا، سر میں سارے سٹیٹ آپ کے سامنے نہ کرے نا، ڈالر 108 تھا، آج 350 روپے ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آ کے ٹھیک کر لیں، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جن لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ جن لوگ کون ہیں؟ جن لوگوں میں شہباز شریف کا احتساب ہونا ہے؟ اب دیکھیں یہ تو اسحاق ڈار کا جن لوگوں نے پہنچایا ہے ان کا ہونا چاہیے۔ آپ کو میاں صاحب کو کہنا کیا جائے، آپ کو میاں صاحب کو کیا کہنا چاہیے؟ بتائیں۔ میاں صاحب کو آپ کہتے ہیں سر پٹرول جب تحریک انصاف کی حکومت گئی تو 149 روپے کا تھا ٹھیک ہے فی لیٹر، آج جب آپ کے بھائی کی حکومت گئی 272 روپے کا فی لیٹر پٹرول، اب 306 کا ہو گیا۔ احتساب کس کا؟ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا۔ سر سنیے گا، ابھی شروع ہے۔ ہاں شروع۔ میاں صاحب نے کہا بجلی کا بل، اب بڑا بل بنا، 16 روپے فی یونٹ تھا، پچھلی حکومت گئی تو 45 روپے تقریباً ایوریج فی یونٹ چھوڑ کے یہ گئے۔ تو احتساب کس کا بنتا ہے؟ خود کہیں نا سر، بنا میاں صاحب کے سامنے، سمجھے میاں صاحب بیٹھے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ احتساب بنتا ہے، کس کا بنتا ہے؟ اچھا چلیں، شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کا۔ ڈالر بڑی اچھی بات کی، میں گیا تو 108 کا تھا، آج 350 کا۔ سر بیچ میں آ جائے نا، تحریک انصاف کی حکومت کی تو کتنے کا تھا؟ 172 کا، آج کتنے کا ہے؟ 350 کا۔ سب بتانا چاہیے تھا آپ کو میاں صاحب کو، آپ اتحادی تھے اس حکومت کے۔ نہیں میں اب دیکھیں، آپ مجھے ایک تو بولنے دیں، سارے فگر ٹھیک رکھے نا، سن تو لینا۔ دیکھیں یہاں پر میں نہ میاں صاحب کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا اسی وقت سے کر رہے ہیں۔ نہیں سنیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے ہو یہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک گورنمنٹ جانے کے بعد ایک نیا احتساب کمیشن بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار ہم ایک ایسا کمیشن بنائیں جس میں استحکام ہو اور جس میں معاشی جو ہم نے اصلاحات کرنی ہے اس پر بات کی جائے۔ دیکھیں یہاں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے سے مزہ تو بہت آتا ہے، شاید کچھ لوگ سن بھی رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے، لیکن میں تو آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جس طرح ہم بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ بھی روزانہ 8 سے 9 تک بات کرتے ہیں، یہ ساری باتیں جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہ پچھلے 10 سالوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ روزانہ کرتے ہیں۔ ہمارا حوصلہ دیکھیں، حوصلہ چیک کریں ہمارا۔ پڑا
کیا جن لوگوں نے کیا کیونکہ یہاں بیٹھنے والے بدل جاتے ہیں سر, بدلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, پھر واپس آ جو جاتے ہیں. نواز شریف میں اس نے وقت ناقابل قبول تھا, آج ملک کا وزیر اعظم بن کے واپس آ کر ملک کا سیویئر بن کے ہو واپس سکتا ہے آئندہ بھی وزیر اعظم اور بن جائے. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جیڑا مقبول ہوتا ہے کہتے ہیں باہر کٹو دوجے نو لے آؤ. اصل رولا آپ کا یہ, جن سے لڑنا چاہیے ان سے تو آپ نہیں لڑیں گے. اب یہ بات آئی نا, اب ان بات سے یہ لڑنا ہے چاہتے کہ ہیں ایک بات آپ کی, میں پوچھ نہیں, لیتا میں کہتا ہوں میرا کسی سے سوال نہ سن. لڑیں. کیا باجوہ صاحب ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ میاں صاحب نے کہا نا پاکستان کو اس حال تک پہنچانے والوں کا احتساب چاہیے. میاں صاحب کا ایک بیان ویسے ہی آپ کو سنا دیتا ہوں, پسند نہیں ہے مجھ سے سن لیں. کیا آپ میاں صاحب مجھے بتائیے گا کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بجلی کا بل بجلی بن کر غریب پر گر رہا ہے, آپ کو جواب دینا پڑے گا باجوہ صاحب, کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر اپنے منشور کے حساب سے بات کرتا ہے. صحیح یا غلط میرا حق نہیں ہے کہنے کا, نہ آپ کا ہے. سن لیں, حق کس کا ہے صحیح اور غلط بات؟ عوام کا. آپ کی عوام انہی لوگوں کو جن کو ہم اور آپ کو واپس بار بار لاتی ہے نا, اور لے آتی ہے. آج میاں صاحب ایک بڑا ان کا نام ہے, ان کی فالوئنگ ہے, اور آج بھی اگر الیکشن ہوں گے تو میاں صاحب جیتیں گے, اور آپ اور میں یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے. اگر ان کو عوام لانا چاہتی ہے تو ایک بار آنے دیں. میاں صاحب جیتیں گے مجھے لگتا ہے, اور عوام ان کو لانا چاہتی ہے, لانا چاہتی ہے, اور اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی ایک مارکیٹ میں, میرے تو سب کے لیے ہونی چاہیے, جس میں ایک پارٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے, نہ باندھیں, لیڈر کو بجیب میں ڈالا جائے گا. باندھنے دیں, آپ نہ باندھنے دیں. آپ بھی جو ہے نا پہلے سے میری بات سنو, جتنے آپ ٹارزن ہیں, جتنے آپ ٹارزن ہیں, ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں. آپ کی آواز ہے جی. میری بات سنیں, آپ کو پتا یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ, میرے سے یہ توقع نہ کریں میں کچھ ایسا مسئلہ جب ہمیں سب کو پتا ہے تو ہم کیوں خاموش رہتے ہیں؟ آپ بتائیں کیوں رہتے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کیا عمران خان کو غلط سزا ہوئی ہے؟ نہیں, کیوں خاموش رہتے ہیں؟ عمران خان کو سزا کس کیس میں ہوئی ہے یہ بتائیں. دیکھیں, عمران خان کو تو اس سے ڈبل سزا ہونی چاہیے تھی, یہ تو کم ہوئی ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا جس شخص نے عوام سے جھوٹ بولا ہو, کیا 1 کروڑ نوکریاں دی, 50 لاکھ گھر دیے, کیا گورنر ہاؤسز کے دروازے کھلے عوام کے لیے, کیا یونیورسٹیوں کے قیام ہوئے؟ آپ اتحادی تھے نا, کیوں چلے ہم سے غلطی ہو گئی. اچھا, آپ سے تو ہر آپ تو سیریل مسٹیک کر رہے ہیں. آپ ہر حکومت سے نکلتے ہیں بجلی مہنگی ہونے پہ, مزید مہنگی ہونے پہ واپس آ جاتے ہوتے ہیں, آئندہ بھی نکل جائیں گے, اور مزید مہنگی ہونے پہ واپس بھی نکل جائیں گے. اس کی وجہ ہے, دیکھیں آپ 7 سیٹوں کے اوپر حکومت میں رہتے ہیں اتحادی بن کے, آپ کی حکومت نہیں ہوتی. کتنے ارب پتی بنائے ہیں اس پارٹی نے؟ اگر آج میں بتاؤں تو سوری صاحب سچ بولنا نا, کتنے ارب پتی بنائے ہیں آپ کی پارٹی نے؟ ہماری پارٹی نے بہت سی پارٹیوں میں بنے ہوں گے, شاید ہمارے یہاں بھی بن گئے ہوں گے. میں تو اس سے انکار نہیں کرتا. دیکھیں, لندن کون بھیجتا تھا پیسے سارے؟ نہیں, دیکھیں یہ تو بات یہ ہو گئی ریکٹس کیا تھے آپ کے, چھوڑے اس بات کو, آگے چلتے. میں آپ کے بیک پہ اسکریچ کروں, آپ میرے, اس سے فائدہ آگے نہیں چلتے, ہے. آگے چلتے. صرف آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ عمران خان کو سزا کس بنیاد پہ؟ میں کہتا ہوں کم سزا ملی. ہاں, وہ آپ کی آج کی لائن ہے, میری اپنی رائے ہے. 6 سال بعد آپ کی لائن ہوگی بڑی جاتی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ, آئندہ نہیں ہونا. وہ بھی سکتا ہوگا, ہو سکتا ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے. میاں صاحب آپ نے کہا, میاں صاحب جب عمران خان اور شیخ رشید ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے جو کہ ایک دوسرے عمران خان اور ایم کیو ایم ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا. اور اب تو لندن والے جو صاحب بیٹھے ہیں وہ تعریفوں کے گن گا رہے ہیں عمران خان کے لیے. کون سے والے؟ ہماری پارٹی کے تھے. کون سے والے بھئی؟ آج آپ دیکھیں نا, وہ جب وہ ان کی حمایت میں آ سکتے ہیں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. نواز شریف بجلی کے بڑھتے بلز کے سبب بہت پریشان ہے. کتنا بل آیا میاں صاحب کا لندن میں؟ ادھر بھی بل بڑھ گئے. دیکھیں, بل تو میرے جیسے آدمی کا بھی بہت آیا ہے, اور سبھی پریشان ہیں. ہر آدمی اس لیے بل جیب میں لے کے گھوم رہا ہے کہ جس کا 6,000 آتا تھا وہ 60,000 پہ ہے. لیکن بڑے آدمیوں کے جتنے بھی بل ہیں اس سے یہاں درد نہیں ہوتا. کاشف بھائی میری بات ٹھیک ہے آپ کی, غریب آدمی ہے نا, غریب آدمی جو 30,000 کماتا ہو اور 30,000 کا بل آ رہا ہو. اور میں کہتا ہوں اس وقت سب سے پریشان آدمی کون ہے پتا ہے آپ کو؟ جس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے. کیونکہ 2 لاکھ والا اپنی بچوں کو کیسے پڑھائے, ایک مڈل کلاس شخص کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, ہم اس کو بھول رہے ہیں. یہ تو دیکھیں آج نہیں سر, دیکھیں بھائی, آج میں آپ کو بتاؤں, آج ایک اور الیکشن ہو جائے گا, جب ہونا ہوگا اس کو جلدی یا بعد میں, لیکن ایک عام آدمی کی زندگی کبھی نہیں بدل سکتی. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ وہیں رہنا ہے. شاید اس میں اور پریشانی آ جائے, بحالی نہیں آئے گی, کیونکہ ہمارا مین مقصد اس ہمارا نظام غریب کے لیے نہیں امیر کے لیے بس یہ ہے بات. ہم ایلیٹ کو, اشرافیہ کو, اس کو ہم اس ملک میں سپورٹ کرتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایسے ہی. اور غریب آدمی کو کہتے ہیں تو پیسے دے گا تو یہ سارا بند بنا جائے گا اس کا. یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے پاکستان کا, یہ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہمارے. ایک بات میں آج آپ کو, لیکن آج جانے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھوں گا. ابھی آپ کو میں نے سارے سٹیٹس بتائے. میاں صاحب ایک سٹیٹ اکانومی کا پھینکتے ہوتے کہ 2018 میں ہم 5.8 GDP چھوڑ کے گئے, پچھلی حکومت 6.1 GDP چھوڑ کے گئی, اور اب GDP ہے 0.29.
جب 5.8 والے تھے تب بھی یہ غلط تھا, 0.29 والے یہ بھی غلط ہے. ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ذمہ دار Economic decline ذمہ دار ہم سب ہیں, اور اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم نے کبھی ذمہ داری قبول نہیں کی, ہم نے ایک دوسرے پہ الزام. اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایک پہ ذمہ داری ڈالیں, کس پہ ڈالیں؟ میں سب پہ ڈالوں گا, سب اس کے ذمہ دار ہیں اور برابر کے, جو بھی پچھلے 30 سالوں میں اور 50 سالوں میں حکومت میں رہے ہیں. پھر تو فوج بھی رہی ہے, کوئی بھی رہا ہو, اس میں کوئی فوج کو ڈیفائن نہیں کر رہا ہوں. ہاں لیکن ایک چیز میں ضرور کہہ سکتا ہوں, آج نہیں دیکھیں ان کا کام ہی یہی ہے. وہ ایک بات بتائیں, جو ان کے کام نہیں ہے, نہیں سنیں, جو ان کے کام نہیں ہے وہ بھی کر رہے ہیں نا. ابھی وہ چیئر لفٹ میں بچہ پھنس جاتا ہے تو وہ حکومت کا کام ہوتا ہے, لیکن وہ بھی فوج کر رہی ہے جا کے معیشت کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ اچھا کام, ان کا کام ہی نہیں ہے اچھا کام لیکن کر رہے ہیں. نہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اچھا اس سے استحکام. میں تو آپ سے اگری کر رہا ہوں نا کہ معیشت کی بحالی ان کا کام. لیکن آپ یہ دیکھیں, آج سرحدوں کی حفاظت کے علاوہ آپ کے ملک میں کوئی بھی قدرتی آفت آ جائے, آج جس افواج پاکستان پر ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں انہی کی طرف نظر رکھتے ہیں اور وہی کر کے دیتے ہیں, چاہے کوئی بھی برے حالات ہوں. آخری بات, آپ نے جیسے کہا معیشت کا بیڑا اٹھایا ہے, اس میں ہم سب کو مل کے جنرل عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے, سیاست سے ہٹ کے, باقی چیزوں سے ہٹ کے کہ ان کا کام ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ بات ہم مانیں گے کہ اس وقت جب پاکستان میں رہنے والے آپ نے جس طرح اوورسیز پاکستانی بات سن کے لگ رہا ہے ان کا کام نہیں ہے یہ کرنا. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نہیں مجھے تو کہہ رہے ہیں, میں لوگوں کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے آگے بڑھ کے, جو صرف ابھی کی مثال لے لیں, جو یہ کراچی گئے ہیں اور سارے صنعتکاروں سے ملے ہیں, آپ دیکھیں $20 نیچے آ گیا اور $20 آئے گا, کیونکہ انہوں نے وہاں جا کے ان سے صرف ایک بات کی ہے کہ ہم سب نے مل کے اس پاکستان کے اندر معاشی حالات ٹھیک کرنے. آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ چیزیں آگے درست ہوں گی, اور صرف ایک لفظ یہ کہہ دینے سے جب $20 نیچے آ سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں اس کی وجہ آپ موجود تھے ملاقات میں؟ نہیں میں نہیں تھا, میں تو لندن میں تھا, لیکن مجھے سارے صنعتکاروں سے میری بات ہوئی. اس ملاقات سے میاں صاحب سے ملاقات زیادہ اہم سمجھ؟ نہیں میرا تو کام نہیں تھا نا, وہ کور ہیڈ کوارٹر گئے تھے, کور ہیڈ کوارٹر میں گئے, وہاں چیف منسٹر بھی نہیں تھے, صرف صنعتکار اور چیف تھے. لیکن ایک اور بات سنیں آپ, دیکھیں پاکستان میں سارے وسائل موجود ہیں. یہ آج میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے والا ہوں, ہمیں کسی IMF کی ضرورت تھوڑی ہے. ایسی بات میں پچھلے 40-50 سال سے اس کی ضرورت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھیں میرا بیک گراؤنڈ ایک صنعتکار یا بزنس مین فیملی سے ہے. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, صرف صحیح مینجمنٹ نہیں ہے, اور ہم کرپشن کی طرف چلے گئے. اگر 2 سال کے لیے سنیں سر, سچ بتائیے پہلی مرتبہ یہ بات آپ نے کب سنی؟ سر میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. تو یار آپ کی عمر بھی 70-80 سال ہے. میں تو مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی 20 سال ہے, لیکن آپ سن لیں, اس 20 سال کی عمر میں آپ نے کیا پایا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن ہم اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں. دنیا میں لوگ دھوکہ دوسروں کو دیتے ہیں, ہم واحد قوم ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اور وہ کیسے دیتے ہیں آ جاتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہم کیسے دیتے ہیں, ابھی جو بیٹھ کر یہ جس طرح ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, آج ہم جس چیز کو سیل کر رہے ہیں پہلے بھی ہوتی تھی. پہلے جو کوئی کر گیا اس ٹائم آپ ڈیفینڈ کرتے تھے, آج آپ کہتے ہیں وہ بڑا 2 نمبر تھا. اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. We've always done this. This is the cyclic process that we go through every time. کیا ہم ایسے ہی اپنا ساری زندگی مذاق اڑاتے اور اڑواتے رہیں گے؟ الحمدللہ. یہ ہم نے نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں سر. ہم تو کوشش لگے رہتے ہیں, کہتے ہیں ہر کوئی اپنے رول کے مطابق چلے. سوچ لیں سر میری بات سنیں, چلے چھوڑے, پھر آپ ایسی بات پہ بحث پہ چلے جائیں گے تو پھر میں بھی آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ اس ماں کا کیا کریں گے جو اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے بچوں کو صلاح دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس اس غبارہ خریدنے کے لیے $20 نہیں ہے. آپ نے اتنی ایموشنل بات کر دیا, میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اس کے آگے. آخر میں مجھے یہ بتائیں, آخر سے مراد ویئر ڈو یو سی میاں صاحب واپس آئیں گے, الیکشن ہو جائیں گے وقت میں 4-5 مہینے, کیا کہہ رہے ہیں؟ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے, کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ایک میرا سوال یہ ساری دنیا پوچھ رہی ہے کیوں نہیں ہوں گے. ہاں ایک اور الیکشن ہو جائے گا, لیکن کیا ہم اس الیکشن کو ایسا الیکشن بنانا چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے 5 سال تک جب تک ہم رہیں ایسے بنائیں گے, اس میں سارے لوگ یہ کہیں کہ ایک شفاف الیکشن تھا, سب کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا. اگر آپ کا نئی مردم شماری کے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سلیکٹڈ والی آوازوں کا کے ساتھ اب اگلی اسمبلی آئے گی, یا اچھا الیکشن ہوگا؟ مجھے بالکل امید ہے, اور یہ اچھا الیکشن ہوگا, اور سبھی کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. اگر کوئی عدالتوں میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو عدالتوں کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے, اور اگر کسی کو جو بھی ہو, عمران خان کو اگر سزا مل گئی ہے تو وہ بھی عدالت سے رجوع کرے. میں نے آپ سے ایک چیز پوچھا, وہ کس چیز کی سزا ملی؟ دیکھیں مجھے تو آپ گورنر سندھ ہیں, آپ نے اخبار میں تو پڑھا ہوگا کہ اس کو سزا کس بنیاد پہ ملی.
دیکھیں توشہ خانہ کیس کوئی کم کیس نہیں ہے. ہاں بالکل بہت بڑا جو کیس ہے. ایک شخص پاکستان یہ گھڑی آپ کو پاکستان میں ملی, اسی طرح کی رولکس پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو, اس کو صرف اس بات پہ سزا ملنی چاہیے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک کیا ہے, جھوٹ بولا اس نے بہت سارے جھوٹ بولے, میں تو گنوا سکتا ہوں نا. ارے اس پہ میں تو توشہ ایک خانہ نہیں, کا میں تو ایک ہی بات پر آتا ہوں ہمیشہ, 50 لاکھ گھر. ہاں دے نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس پہ سزا دینا, 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئی, اسی پہ سزا دینا, اس پہ سزا دے. ابھی تو شروعات ہے, یہ تو پہلی. اچھا شروعات ہے, تو اچھا شروعات آگے کہاں لے کے جا رہے ہیں ویسے, اور کس کس کیس میں یہ تو شروعات ہے. کیا سنار بتا رہے ہیں آپ کو, کس کس دیکھیں کیس میں سزا جو غلط کام عمران خان نے کیے ہیں اور جس طرح قوم کو ڈیوائیڈ کیا ہے, اور 9 مئی جیسا واقعہ جس نے پاکستانی قوم کو ہی نہیں پورے دنیا میں اس کو شرمسار کیا. جو شخص ہمارے جسے ہم فاؤنڈر آف پاکستان قائد کہتے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی ریزیڈنسی جلا دی جائے. کور ہیڈ کوارٹر میں خود دیکھ کر آیا ہوں, اندر مسجد جلا دی گئی. وہ کوئٹہ میں جو جلی تھی؟ نہیں لاہور والا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, چلیں آپ کو نہیں پتا تھا, ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا, لیکن پتا جلا ہوگا, دیا. آپ کو بھی نہیں پتا. نہیں جلا دیا نا, بات یہ ہے. دیکھیں کاشف بھائی, یہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے دنیا میں. لوگ اپنے ملکوں میں پولیس اسٹیشن تک نہیں جلاتے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی سر, آئی بلیو میں دس. دیکھیں جب تک آپ ان چیزوں کی سزائیں دینے پر نہیں آئیں گے نا, یہ واقعات پاکستان میں ہوتے رہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر سزائیں سب چیزوں کی دینی چاہیے, ان کی بھی. اور یہ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کرسچن کالونیز کے اندر جس طرح آپ نے کیا ہے, جس طرح اس سے پہلے اور کسی نے ٹویٹ کیا نا کہ اگر پہلے واقعات پر دے دی ہوتی تو آج دوسرے واقعات نہ دیکھنے پڑتے. یہاں سے شروع کر لیں, لیکن ایویڈنسز کے ساتھ بالکل کریں, جو ہوگا وہ دکھائیں. یہ نہ کریں کہ کوئی پریس کانفرنس کر دے تو اس کو معافی ہے. عدالتیں آزاد ہیں. آپ خود مسکرا رہے ہیں جملہ کر کے. میں تو کہہ رہا ہوں ابھی تو عدالتیں آزاد ہیں. تاڈا ہاسا, وہ پنجابی کہتے تاڈا ہاسا نکل گیا کل کہہ کے, تو ساڑھے تو اتنا ہی رونا. چلے اللہ تعالیٰ آزاد اچھی رہے, اللہ خیر کرے, اللہ اس ملک کی بہتری کرے. اللہ یہ اس لیے ملک کی بہتری اس صورت میں ہوگی جب سب ایوری ون آنےسٹلی اس ملک کے لیے کام کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم بجائے اس کے کہ یہ میری خواہش تیری خواہش, یہ بہتر آج وہ بہتر کل, وہ میاں صاحب پہلے تقرینہ کر صاحب باجوہ صاحب اور فیض صاحب اوڑا کے, اب آپ پوچھیں گے تو سر بڑے کمال لوگ ہیں. 2 سال کا ہم روزہ رکھ لیں, نہ کرپشن کریں گے سر, چارٹر آف اکانومی بھی کریں, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کریں, ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کریں, اور وہ سوشل کانٹریکٹ پہ کوئی وائلیٹ کرنے کی پوزیشن میں. سیاسی تنظیمیں 2 سال کے لیے اپنا یہ جو پرچم ہے نا اس کو اتاریں, پاکستان کا لگائیں, اور پاکستان کے لیے 2 سال لگا دیں. سب جتنے بھی لوگ ہیں, میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر کرپشن بند کر دیں, آپ نے قائم بنا دیا, اس کے مطابق چلیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, صحیح فیصلے کریں. آپ کا مسئلہ یہ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں, صرف استعمال نہیں ہو. مسئلہ یہ کہ آپ نے ایک آئین بنایا نا, اس پہ چلیں, ملک ٹھیک ہو جائے گا. کئی بار آئین بنے ہیں, چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں, کئی دفعہ توڑنا ٹھیک ہوتا ہے. نہیں, آئین تو آپ کے پاس کتابوں میں سب ہے نا.